सहरा लामहदूद फैला हुआ था। तपते हुए सूरज की रोशनी में सुनहरी रेत चमक रही थी। इन दिनों अरब में जिंदगी पहले ही सख्त थी। पानी की कमी, खुराक की गैर यकीनी और जिंदा रहना रोज का एक मुश्किल मरहला था। लेकिन इन तमाम मुश्किलात से बढ़कर एक ऐसी रस्म मौजूद थी जो इतनी जालिमाना और बेरहम थी कि उसने इंसानियत की रूह को भी जख्मी कर रखा था। ये रस्म थी नौज़ायदा बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना। इस दौर की कबायली सकाफत में बेटियों को रहमत नहीं समझा जाता था। उसके बजाय उन्हें बोझ, शर्म और बेइज्जती का जरिया समझा जाता था। बापों को ये डर होता था कि जब उनकी बेटियां बड़ी होंगी तो उन्हें दुश्मन कबाइल पकड़ कर ले जाएंगे, गुलाम बना लेंगे या उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ का ख्याल था कि लड़की की परवरिश फजूल है क्योंकि वो बिलाखिर शादी करके दूसरे खानदान की हो जाएगी। अपनी जहालत में वो यकीन रखते थे कि बेटा इज्जत लाता है जबकि बेटी जिल्लत लाती है। जब भी किसी खैमे से नौज़ायदा लड़की के रोने की आवाज़ आती तो पड़ोसी मुबारकबाद देने के बजाय ताना देते, उसके कंधों पर एक और बोझ। ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, जल्द ही उसका बाप उसकी चीखों को रेत तले दबा देगा। ताहम माँ के लिए कहानी मुख्तलिफ थी। उसने उस बच्चे को महीनों पेट में रखा था, उसके हल्के से हलचल को महसूस किया था और उसे दुनिया में लाने के लिए दर्देज़ा बर्दाश्त किया था। पहली बार जब उसकी नन्ही बच्ची की उंगलियों ने उसका हाथ थामा तो एक लहर सी उस पर से गुजरी। लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक मुस्तकिल खौफ था, ये डर कि उसका शौहर इस नन्ही परी को छीनकर उनके कबीले की बेरहम रिवायत पूरी न कर दे। ये जहालत का दौर था, एक ऐसा दौर जहां हमदर्दी भुला दी गई थी, जहां रहम को खुद बेटियों से ज्यादा गहराई में दफन कर दिया गया था। किसी ने भी एक छोटी बच्ची की मुस्कुराहट में खुदाई खूबसूरती की चमक नहीं देखी। किसी ने नहीं पहचाना कि ये बेटियां, जिन्हें वो बोझ कहते थे, दरहकीकत खुदा की तरफ से तोहफा थीं, मोहब्बत, सकून और खुशी की हामिल थीं। लेकिन इस तारीकी के अंदर कहानियां जन्म ले रही थीं, उन बापों की कहानियां जो सकाफत और ज़मीर के दरमियान फंसे हुए थे, उन माँओं की कहानियां जो खामोशी से रोती थीं जब उनके बच्चों को छीन लिया जाता था, और एक ऐसे मुआशरे की कहानी जो ख़वातीन की कदर से अंधा था। और इन कहानियों में ख़ास तौर पर एक शुरू होने वाली थी, एक बाप की कहानी जिसने अपनी बेटी की पैदाइश पर उसे अपने ही हाथों से दफन करने का फैसला कर लिया। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये एक पूरी तहजीब का अक्स था जो जुल्म में डूबी हुई थी, एक रोशनी का इंतजार कर रही थी जो एक दिन उसकी जहालत को तोड़ डालेगी। रात अभी बाकी थी, लेकिन आदमी का दिल बेचैन था। मध्यम रोशनी वाले खैमे के अंदर खामोशी ने खानदान को लपेट में ले रखा था, जो सिर्फ नौज़ायदा बच्चे के नर्म सांसों से टूट रही थी। छोटी बच्ची एक पुतले कपड़े में लिपटी हुई थी, उसका छोटा सा सीना हर नाजुक सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। वो मासूम थी इस तूफान से बेखबर जो उसके बाप के ज़हन में बरपा था। आदमी कोने में बैठा था, उसका चेहरा तेल के चिराग की टिमटिमाती लो से सायादार था, उसका जबड़ा तना हुआ था, उसकी आंखें पत्थर की तरह सर्द थीं, जैसे तराशी गई हों। बच्चे की हल्की सी आहट इसके कानों तक पहुंची और उसकी मुट्ठियां कस गईं। एक बेटी, उसने तल्खी से सोचा, मेरे नाम पर एक और लानत। जब कबीले को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? क्या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वो सरगोशी करेंगे कि मैं बेटे पैदा करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ? उसका ज़हन उसके लोगों की तवक्कुआत से जकड़ा हुआ था। उसके दिल में एक खामोश आवाज़ ने सरगोशी की, रहम की आवाज़, मोहब्बत की आवाज़, लेकिन गुरूर और खौफ की ऊंची आवाज़ ने उसे दबा दिया। इसके लिए बच्चे को जिंदा रखना जिल्लत के साथ जीने के मुतरादिफ था, उसकी इज्जत पर एक ऐसा दाग जिसे उसके कबीले का कोई आदमी माफ नहीं करेगा। वो उठा और खैमे में चहलकदमी करने लगा। उसकी बीवी जचकी से पीली बच्ची को अपने सीने से जोर से लगाए हुए थी। उसके आंखों में आंसू भर आए जब उसने अपने शौहर के चेहरे पर हर गुजरते लम्हे के साथ सख्ती को देखा। वो जानती थी कि वो क्या सोच रहा है। वो ये मंजर पहले भी देख चुकी थी, दूसरे मर्द, दूसरे बाप जुल्म के इसी रास्ते पर चल रहे थे। खुददारा, उसने लर्जती हुई आवाज में सरगोशी की, ये आपका खून है, ये खुदाए बुजुर्गो बरतर का तोहफा है, इसे नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी उसके बोले हुए किसी भी लफ्ज़ से ज्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखें बच्ची पर पड़ीं, फिर हट गईं, गोया वो उसकी मासूमियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बच्चे की हर चीख खंजर की तरह उसके दिल में पैवस्त हुई, फिर भी उसे नरम करने के बजाय उसके गुस्से को भड़का दिया।
اس کے ذہن میں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے، اس کی عزت کے لیے، اس کے قبیلے کی شہرت کے لیے، اس نام کے لیے جو وہ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ اپنی بیٹی کو مارنا قتل نہیں بلکہ مستقبل کی شرم سے تحفظ ہے۔ ماں اپنی بچی سے چمٹی رہی، اس کے آنسو بچے کے کمبل کو بھگو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دعا کرتی رہی، امید کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ اس کے شوہر کا ہاتھ روک لے گا۔ باہر صحرا خاموش تھا، اوپر ستارے دور کے گواہ کی طرح دیکھ رہے تھے جو ظلم ہونے والا تھا۔ آخر کار آدمی بولا، اس کی آواز دھیمی اور بھاری تھی جو اس کے سخت عزم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ کل فجر کے وقت اسے ریت میں لے جایا جائے گا۔ الفاظ ایک بلیڈ کی طرح ہوا کو چیر گئے۔ ماں سسک اٹھی، اپنے بچے کو اپنے سینے سے مزید دبا لیا، گویا اسے اس سزا سے بچانا چاہتی ہو جو ابھی سنائی گئی تھی۔ بچے نے جنبش کی، اپنی ننھی آنکھیں ایک مختصر لمحے کے لیے کھولیں اور ایک مدھم، معصوم مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ اگرچہ نازک تھی، ایک پیغام لیے ہوئے تھی، ایک پیغام جو باپ نے نہ سننے کا انتخاب کیا، لیکن جو آنے والے دنوں میں اسے ستانے کے لیے لوٹ کر آئے گا۔ اور یوں فیصلہ مہر بند ہو گیا۔ ایک بے رحم صبح کا انتظار تھا جب عرب کی ریت ایک بار پھر ایک ماں کے آنسو پئے گی اور ایک معصوم بچے کی جان لے گی۔ رات لامتناہی طور پر گھسٹتی رہی۔ خیمے کے اندر ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو گلے لگائے رہی، ننھے سے گٹھری کو اپنے سینے سے سہلاتی رہی، گویا اس کی گرمی بچے کو اس سنگدل تقدیر سے بچا سکتی ہے جو فجر کے وقت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بنا نیند کی رات سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے بازو بچے کو بہت زور سے پکڑنے سے کانپ رہے تھے، جیسے اس خوف سے کہ کہیں صحرا کی ہوا بھی اسے چرا نہ لے۔ چھوٹی بچی ایک پتلے کپڑے میں لپٹی ہوئی نرمی سے ہلچل کر رہی تھی، اس کے ننھے ہاتھ اوپر کی طرف پہنچ رہے تھے، جیسے خیمے میں چھن کر آنے والی سورج کی روشنی کو پکڑنا چاہتی ہو۔ اور پھر وہ مسکرائی۔ یہ علم یا سمجھ کی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک نوزائیدہ کی سادہ معصوم مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اتنی پاکیزہ تھی کہ لگتا تھا کہ اپنے اندر جنت کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے ہے۔ ایک لمحے کے لیے ماں سب کچھ بھول گئی، خطرہ، خوف، وہ قسمت جو اس کے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا جیسے آسمان خود اس مسکراہٹ کے ذریعے اس سے بات کر رہا ہو، سرگوشی کر رہا ہو۔ مایوس نہ ہو، میں لعنت نہیں ہوں، میں رحمت ہوں۔ ماں خاموشی سے رو پڑی، اپنی بیٹی کی ننھی انگلیوں کو چومتی رہی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ نازک لمحہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ بھاری قدموں کی آواز نے اس کا سحر توڑ دیا، خیمے کا پردہ اٹھا اور باپ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح جمع ہوا اور سنگین تھا، آنکھیں بیوی اور بچے دونوں سے گریز کر رہی تھیں۔ اس کی خاموشی خود ایک سزا تھی۔ بغیر کسی لفظ کے اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، بچے کا مطالبہ کیا۔ نہیں، ماں روئی، اپنے بچے کو اور قریب سے گلے لگایا، اس کے آنسو بے دریغ بہہ رہے تھے۔ خوددارا، یہ آپ کا خون ہے، آپ کا اپنا گوشت اور خون، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ معصوم ہے، ایسا نہ کرو۔ لیکن آدمی نرم نہیں پڑا۔ وہ لمبا کھڑا تھا، اس کی التجا سے بے حس، اس کے دل میں ہچکچاہٹ کا ایک جھٹکا تھا، لیکن اس نے اسے فوراً فخر، خوف اور روایت کے بوجھ تلے دبا دیا۔ اگر میں اسے زندہ رہنے دوں تو قبیلہ کیا کہے گا؟ وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے کمزور کہیں گے، میرے نام کو شرمندہ کریں گے۔ نہیں، بہتر ہے کہ وہ میری فیملی کو بدنام کرنے کے بجائے زمین میں واپس چلی جائے۔ اس نے اپنے بازو دوبارہ بڑھائے، اس بار زیادہ سختی سے۔ اسے مجھے دے دو۔ ماں کی چیخیں خیمے میں گونج اٹھیں، موت سے پہلے کے ماتمی نوحے کی طرح۔ ہچکچاتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ اس کی بچی نے نرمی سے آواز نکالی، جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بے خبر، اس بات سے بے خبر کہ جو ہاتھ اسے تھامنے والے تھے وہ تحفظ کے نہیں بلکہ دھوکے کے تھے۔ باپ نے بچی کو لے لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا۔ بچے نے اپنی چوڑی، معصوم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ آنکھیں جو اعتماد کی عکاسی کرتی تھیں، خوف کی نہیں۔ اور پھر ایک بار پھر چھوٹی بچی مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ تلوار کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئی۔ اس کا سانس رکا، اس کے ہاتھ ڈگمگا گئے۔ ایک لمحے کے لیے باپ نے اپنے اندر کچھ گہرا ہلچل محسوس کی، ایک آواز جسے اس نے بہت پہلے دفن کر دیا تھا۔ وہ تمہاری ہے، وہ تم پر بھروسہ کرتی ہے، اس سے غداری نہ کرو۔
لیکن اس نے اپنا سر ہلایا، اس خیال کو دور دھکیل دیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ رحم کمزوری ہے، اور کمزوری ایک ایسی آسائش ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خیمے سے باہر نکلا، صحرا اس کا انتظار کر رہا تھا، خاموش اور لامتناہی۔ اس کے پیچھے ماں زمین پر گر گئی، اس کی چیخیں ہاتھوں میں دبی رہیں۔ اس کی بیٹی کی مسکراہٹ اس کی یاد میں جل رہی تھی، ایک مسکراہٹ جسے وہ ڈرتی تھی کہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ صحرا کا سورج بلند ہو گیا، گویا ایک اور معصوم زندگی کو ریت کے نگلنے کا گواہ بننے کے لیے تیار تھا۔ صحرا لامتناہی پھیلا ہوا تھا، طلوع ہوتے سورج کے نیچے خاموش اور بے رحم۔ باپ آہستہ آہستہ ریت پر چل رہا تھا، اس کی بیٹی اس کے بازوؤں میں تھی۔ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اپنے ساتھ دھول کی بو اور دور کے جانوروں کے ہلکے سے رونے کی آواز لائی۔ ہر قدم پچھلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، گویا زمین خود اس ظلم کی مزاحمت کر رہی تھی جو وہ کرنے والا تھا۔ ننھی بچی اس کے بازوؤں میں نرمی سے ہلچل کرتی تھی، اس کے ننھے ہاتھ اوپر کی طرف پہنچے، اس کے چوغے کی تہوں کو پکڑ رہے تھے، اس کے ہونٹ ایک ہلکی سی آواز نکال رہے تھے، معصوم اور بھروسہ مند۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بازو جو اس کی ڈھال ہونے چاہیے تھے، اس کے بجائے اسے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے تھے۔ آدمی کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سخت کر لیا، اپنے ذہن میں سرگوشی کی، یہ میرے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بیٹی ایک بوجھ ہے، بیٹا عزت لاتا ہے، یہ ظلم نہیں، یہ ضرورت ہے۔ پھر بھی وہ جتنی بار بھی ان الفاظ کو دہراتا، وہ کھوکھلے محسوس ہوتے۔ آخرکار وہ زمین کے ایک ویران ٹکڑے پر پہنچا، کیمپ سے دور۔ صحرا کی ہوا یوں چل رہی تھی جیسے اس کی موجودگی پر احتجاج کر رہی ہو۔ اس نے بچی کو نرمی سے ریت پر رکھا اور ایک تیز پتھر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے کھودنا شروع کیا۔ زمین گرم اور سخت تھی، لیکن اس نے اپنی پوری طاقت اس میں جھونک دی، ریت پر پنجے مارتا رہا جب تک کہ ایک چھوٹا گڑھا شکل نہ لینے لگا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اس کا سانس بے ترتیب آ رہا تھا، اور پھر بھی وہ کھودتا رہا۔ اس کے پیچھے بچی ہلکی سی ہنسی، ایک آواز اتنی پاکیزہ، اتنی غیر متوقع کہ وہ اس پر بجلی کی طرح گری۔ وہ جم گیا، اس کا سینہ جکڑا گیا۔ آہستہ سے وہ اسے دیکھنے کے لیے مڑا۔ بچے کی آنکھیں چمک رہی تھیں جب اس نے اپنے ننھے پاؤں ریت کے خلاف مارے، ہنس رہی تھی، ہر چیز اور کچھ پر، جیسا کہ صرف ایک بچہ ہی کر سکتا ہے۔ آدمی کا گلا بند ہو گیا، پہلی بار اس کا ارادہ ڈگمگا گیا۔ کیا میں یہ زندگی لے سکتا ہوں؟ وہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی بے بس، اتنی میری۔ لیکن پھر اسے اپنے قبیلے کی آوازیں یاد آئیں، حقارت بھرے چہرے، سرگوشیاں، ایک بیٹی، ایک لعنت۔ اسے اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا جب اس کے پاس موقع تھا۔ ایک کرہا کے ساتھ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنے دل کو دوبارہ سرد ہونے پر مجبور کیا۔ اس نے بچی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، گڑھا اس کے پاس کھلا ہوا تھا۔ بچی نے اوپر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چوڑی، اعتماد سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک مختصر ترین لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ سمجھ گئی ہو، گویا وہ جانتی ہو کہ اسے اس دنیا سے لے جایا جانے والا ہے۔ لیکن رونے کے بجائے وہ ایک بار پھر مسکرائی، ایک مسکراہٹ جو اس کی روح کی تاریکی کو چیر کر نکل گئی۔ اس کے گھٹنے مڑ گئے، اس کے ہاتھ شدت سے کانپے۔ ایک لمحے کے لیے وہ تقریباً ہار مان کر زمین پر گر پڑا، لیکن غرور لوہے کی زنجیر کی طرح نے اسے باندھ لیا۔ اس نے اسے گڑھے کے اوپر اٹھایا، اس کا چہرہ کرب میں بگڑا ہوا تھا۔ صحرا خاموش تھا، ہوائیں تھم گئیں، گویا تخلیق خود اپنی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ باپ نے گڑھے میں گھورا، پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں۔ اس کی زندگی کی آخری مسکراہٹ نے اس کا چہرہ روشن کیا، طلوع ہوتے سورج کی طرح چمکدار، اس سے پہلے کہ مٹی اسے اپنی آغوش میں لے لے۔ ریت نے حرکت کی، اس کے ننھے وجود کو نگل لیا۔ باپ کانپتا ہوا کھڑا رہا، اس کا سینہ پھول رہا تھا، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، حالانکہ اس نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے گڑھے کو دفن کر دیا، ہر مٹھی بھر ریت نے اس کے جرم کو زمین میں گہرائی سے مہر بند کر دیا۔ جب آخرکار گڑھا بھر گیا تو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ صحرا اس کے گرد لامتناہی پھیلا ہوا تھا، لیکن اسے اندر صرف خالی پن محسوس ہوا۔ اس کی بیٹی کی ہنسی ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اسے ستا رہی تھی۔ وہ اسے کتنی ہی گہرائی میں دفن کر دیتا، وہ اس کی معصومیت کی آواز کو دفن نہیں کر سکا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اس کے ہاتھ دھول میں، اس کی روح جرم کے بوجھ سے بھاری۔
جب وہ واپس کیمپ کی طرف چلا تو صحرا کی ہوا دوبارہ چلنے لگی، اب احتجاج میں نہیں بلکہ ایک ماتم کی طرح ایک اور معصوم زندگی کے نقصان کا غم مناتی ہوئی۔ صحرا کی رات خاموش تھی، لیکن باپ کے دل کے اندر ایک طوفان تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا، آگ کے بجھتے ہوئے انگاروں کو گھور رہا تھا۔ باہر مردوں کے ہنسنے کی آوازیں ہلکی سی گونج رہی تھیں جب وہ شکار اور فتوحات پر فخر کر رہے تھے، لیکن وہ ان میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی آوازیں دور، کھوکھلی لگ رہی تھیں۔ جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرتا، وہ اسے دیکھتا، اپنی بیٹی کو۔ اس کی چوڑی، معصوم آنکھیں اسے گھور رہی ہیں، اس کے ننھے ہاتھ اس کے چوغے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، پاکیزہ، بے داغ، روشن، اس سے کچھ ہی لمحے پہلے جب اس نے اسے گڑھے میں اتارا تھا۔ اس کی نرم ہنسی کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مٹنے سے انکار کر رہی تھی، ایک لعنت کی طرح اسے ستا رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ دبائے، اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یادیں اور مضبوط ہو گئیں۔ کوئی صحرائی ہوا اسے اڑا نہیں سکتی تھی، کوئی خاموشی اسے دفن نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو نیند اسے چھوڑ گئی۔ جب آخر کار تھکن اسے غنودگی میں کھینچ لے جاتی تو وہ خوف میں بیدار ہوتا، پسینے میں شرابور، وہی خواب بار بار چل رہا ہوتا۔ اس کے خواب میں صحرا کی ریت حرکت کرتی اور کھل جاتی، اور اس کے نیچے سے اس کی بیٹی کی ہلکی سی چیخیں آتی، ابا، کیوں؟ وہ ایک گہری سانس کے ساتھ جاگتا، اس کا سینہ پھول رہا ہوتا، اس کی روح کانپ رہی ہوتی۔ ہر صبح جرم کا بوجھ بھاری ہوتا، اسے ایک پوشیدہ پتھر کی طرح کچل دیتا۔ اس کی بیوی کم بولتی تھی، اس کی خاموشی کسی بھی الفاظ سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھا، غم، خالی پن، وہ ان کئی سوال جو ان دونوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا، تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ اب اسے اس طرح نہیں دیکھتی تھی جیسا کہ وہ پہلے دیکھتی تھی۔ ہر نظر اس بات کی یاد دہانی تھی جو اس نے چرایا تھا، نہ صرف اس سے بلکہ ان دونوں سے۔ قبیلے نے اس کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ اس نے قابل فخر کام کیا ہے، کہ اس نے اپنے خاندان کو بیٹی پالنے کی شرمندگی سے بچایا ہے۔ مردوں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، اسے مضبوط کہا، اسے فخر والا کہا، لیکن ان کے الفاظ چھریوں کی طرح اسے کاٹتے تھے۔ ہر تعریف کے لیے وہ زیادہ کمزور، زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کرتا تھا۔ مضبوط، اس نے تلخی سے سوچا، بے بس کو مارنے میں کیا طاقت ہے؟ معصومیت کو دفن کرنے میں کیا فخر ہے؟ اس نے سوالات کو خاموش کرنے کی کوشش کی، انہیں اپنے لوگوں کی رسموں میں ڈبونے کی کوشش کی، لیکن اس کے ضمیر کی آواز ہر گزرتے دن کے ساتھ اونچی ہوتی گئی۔ جب وہ بازار سے گزرتا تو وہ چھوٹی لڑکیوں کو ہنستے کھیلتے اپنے باپوں کے چوغوں سے چمٹے ہوئے دیکھتا، اور یہ منظر اسے تیروں کی طرح چھیدتا۔ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور منہ موڑ لیتا۔ کبھی کبھی وہ اکیلا اس صحرا میں واپس آتا جہاں اس نے اسے دفن کیا تھا۔ ریت ابھی بھی پڑی تھی، اس کے جرم کو چھپا رہی تھی، لیکن اس کے لیے وہ لامتناہی سرگوشیاں کرتی تھی۔ وہ وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا، مٹھی بھر مٹی کو پکڑتا، اس کا دل ایک ایسے درد سے دکھتا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کر چکا تھا اسے کال عدم کرنا چاہتا تھا، اسے زمین سے اٹھا کر ایک بار پھر اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا تھا، لیکن ریت نے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ ماضی واپس نہیں آ سکتا تھا، اور یوں باپ ہر دن قبیلے کے لیے پتھر کا نقاب اور اپنے لیے راکھ کا دل لیے جیتا رہا۔ دنیا نے اسے قابل فخر کہا، لیکن اس کی روح نے اسے قاتل کہا۔ جرم کا بوجھ ہر سانس کے ساتھ بھاری ہوتا گیا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا، لیکن یہ بوجھ اسے جوابات کی تلاش میں لے جائے گا، ایسے جوابات جو اسے اپنے قبیلے کی روایات سے کہیں زیادہ بڑی سچائی کی طرف لے جائیں گے، ایک سچائی جو ایک دن اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ صحرا ایک طویل عرصے سے جہالت کی تاریکی میں لپٹا ہوا تھا۔ نسلوں سے قبائل اپنی ظالمانہ رسموں سے چمٹے ہوئے تھے، خونی جھگڑے، بت پرستی اور اپنی بیٹیوں کا بے رحم قتل۔ لیکن اب مکہ میں ایک نئی آواز بلند ہو رہی تھی، ایک ایسی آواز جو کسی اور جیسی نہیں تھی۔ وہ آواز محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ کے رسول، جو ظلم کی تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ سچائی کے رحم کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے الفاظ وادیوں اور بازاروں میں ایک ایسی ہوا کی طرح پھیلے جو صحرا کی ریت پر جھاڑو لگا رہی تھی، ان دلوں کو ہلا رہی تھی جو ایک طویل عرصے سے خاموش تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا،
اور اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ یقیناً انہیں قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن شام کے 6 بجنے میں 29 منٹ باقی۔ جب مردوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے چینی سے ہلے۔ پہلی بار ان کی روایت کو وہی کہا جا رہا تھا جو وہ واقعی تھی، اللہ کے خلاف ایک جرم۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، بھیڑ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ بجلی کی طرح اس کے دل پر گرا۔ اس کا سینہ جکڑا گیا جب اسے گڑھا، ننھے ہاتھ، مسکراہٹ، اس کے چھوٹے سے چہرے کو ڈھانپنے والی ریت یاد آئی۔ اب یادیں زیادہ روشن ہو گئیں، مزید چھپی نہیں رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بات کی۔ ان کی آواز مضبوط مگر شفقت سے بھری ہوئی تھی۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کے بالغ ہونے تک ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا۔ باپ کا دل کانپ اٹھا۔ جنت بیٹیوں کی پرورش کے لیے؟ اس نے تو اس کے برعکس کیا تھا۔ اس نے اپنی رحمت کو ریت میں دفن کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حالانکہ اس نے انہیں اپنے آس پاس کے مردوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ اندر ایک جنگ چھڑ گئی، اس کے قبیلے کا فخر بمقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی۔ فخر نے سرگوشی کی، تم نے وہی کیا جو قابل فخر تھا، پچھتاوا نہ کرو۔ لیکن اس کی روح چیخی، تم نے رحمت کو مار ڈالا، تم نے جنت کا اپنا ہی دروازہ دفن کر دیا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ نبی کے الفاظ اس کے کانوں میں لامتناہی گونجتے رہے۔ وہ صحرا میں اکیلا چلتا رہا، ستاروں کو گھورتا رہا۔ اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کا جرم نہ صرف مردوں کے سامنے ہے بلکہ اللہ کے سامنے ہے، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اس کی بیوی اسے سائے سے دیکھ رہی تھی، نے دیکھا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ وہ آدمی جو کبھی تکبر کے ساتھ چلتا تھا، اب شرم کے بوجھ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے جب وہ ریت کو چھوتا تھا، گویا اسے اپنی بیٹی کا خون ابھی بھی ان سے چمٹا ہوا محسوس ہو رہا ہو۔ اور اس کے دل میں گہرائی میں ایک چنگاری روشن ہوئی، معافی کی آرزو، ایک امید کہ شاید اگر وہ خدا کے اس رسول کے سامنے خود کو عاجز کر دے تو اسے تاریکی سے نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ اسلام کی صبح ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ نجات کا موقع۔ آدمی اپنے دل پر بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکا۔ دن رات میں بدل چکے تھے اور راتیں لامتناہی عذاب میں۔ اس کی بیٹی کی ہنسی اسے ستا رہی تھی، نبی کے الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے، اور صحرا کی ریت جہاں اس نے اسے دفن کیا تھا، جب بھی وہ وہاں سے گزرتا تو اس کے خلاف چیختی ہوئی لگتی تھی۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کا فخر ٹوٹ چکا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اب اس طرح نہیں جی سکتا تھا جیسا کہ وہ پہلے جیتا تھا، لہٰذا کانپتے قدموں اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ وہ اس جگہ کی طرف روانہ ہوا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اجتماع سادہ تھا، کوئی تخت، کوئی محل، کوئی تاج نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے درمیان اس طرح بیٹھے تھے جیسے وہ ان میں سے ایک ہوں، پھر بھی ان کی موجودگی ایک ایسی روشنی لیے ہوئے تھی جو فخر کرنے والے دلوں کو بھی عاجز کر دیتی تھی۔ ان کی آنکھیں شفقت سے بھری ہوئی تھیں، ان کی آواز مستقل اور نرم تھی، لیکن ان کے الفاظ سچائی کا بوجھ لیے ہوئے تھے جو کسی بھی تلوار سے زیادہ گہرا پیوست ہوتا تھا۔ آدمی آہستہ آہستہ قریب آیا، اس کی ٹانگیں بھاری تھیں جیسے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیچھے گھسیٹ رہا ہو۔ اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، نبی کی آنکھوں سے ملنے سے قاصر تھا، اور جب آخرکار وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی آواز ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ! اس کے ہونٹ کانپے۔ جہالت کے دنوں میں، اس سے پہلے کہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچتا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ الفاظ اس کے سینے کو چیرتے ہوئے خنجر کی طرح اس سے نکلے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر گر گیا، اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا جب آنسو آزادانہ طور پر بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز مایوسی سے ٹوٹ گئی۔ مجھے بتائیں، اے اللہ کے رسول، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ کیا آسمانوں کا رب ایسے جرم کو معاف کر سکتا ہے؟ یا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوں؟ اس کے ارد گرد صحابہ خاموش ہو گئے، ان کا دل اعتراف پر بھاری ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو غصے سے نہیں بلکہ رحم سے دیکھا۔ ان کا مبارک چہرہ اس ذات کی شفقت کی عکاسی کر رہا تھا جس نے انہیں بھیجا تھا۔
انہوں نے نرمی سے بات کی، پھر بھی اس پختگی کے ساتھ جو ہر کان تک پہنچی۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ ایک بڑا گناہ تھا، لیکن اللہ کی رحمت تمہارے گناہ سے زیادہ بڑی ہے۔ اس شخص نے اپنا آنسوؤں سے بھرا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور امید کی جنگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا، جہالت کا وقت گزر چکا ہے۔ اسلام عورتوں کو عزت دینے، کمزوروں کی حفاظت کرنے، تاریکی کی جگہ روشنی لانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرو اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ان الفاظ پر آدمی مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس کی سسکیاں اس محفل میں گونج اٹھیں جب اس نے اپنے سینے کو پکڑا، ایک طویل عرصے سے عذاب زدہ دل میں امن کی پہلی جھلک محسوس کی۔ اس خوفناک دن کے بعد پہلی بار اسے امید محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد اس کے رسول ہیں۔ صحابہ بھی اس کے ساتھ روئے، ان کے اپنے دل ایک تبدیل شدہ آدمی کو دیکھ کر نرم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ آہستہ سے اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمایا، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے اور تمہارے آنسو تمہاری سچائی کی نشانی ہیں۔ اٹھو، کیونکہ اللہ نے تمہارے ماضی کی تاریکی کو مٹا دیا ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اب بھی کانپ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اتنا ہلکا محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں زخم تھے، لیکن اب وہ زخم اللہ کے رحم سے ڈھکے ہوئے تھے۔ پہلی بار اس نے آسمان کی طرف خوف سے نہیں بلکہ امید سے دیکھا۔ وہ باپ جس نے ایک بار اپنے بچے کو دفن کیا تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بیٹھا، بے تابی سے سن رہا تھا۔ اس کا دل کھلا اور سچائی کا پیاسا تھا۔ اس کے ماضی کا درد ابھی بھی اس کی روح میں کندہ تھا، لیکن اب اس کے ساتھ کچھ نیا شامل ہو گیا تھا، ہدایت کی روشنی اور مغفرت کی امید۔ ایک دن جب مومنوں کا اجتماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھا تھا تو انہوں نے بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی نرمی تھی جو سننے والوں کے دلوں کو چھو گئی۔ انہوں نے فرمایا، جس کے پاس بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ ہی اسے حقیر سمجھے اور نہ ہی اسے اپنے بیٹوں پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے حیرت سے سنا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزت کے مقام پر بلند کر رہے تھے۔ باپ نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہر لفظ اسے اس بات کی یاد دلاتا تھا جو وہ کھو چکا تھا، وہ خزانہ جو اس نے ریت میں پھینک دیا تھا۔ پھر بھی وہی الفاظ اسے امید بھی دے رہے تھے۔ کاش اللہ اسے دوبارہ بیٹی سے نوازتا، وہ کبھی اپنی غلطی نہیں دہرائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا اور جاری رکھا، جس نے 2 بیٹیوں کو مہربانی سے پالا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، وہ اور میں قیامت کے دن ان 2 کی طرح ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنی مبارک انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا۔ صحابہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرب کے آرزو مند تھے، اور باپ کا دل پچھتاوے سے دکھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، کاش میں انتظار کرتا، میری بیٹی جنت کا میرا راستہ ہوتی۔ اجتماع کے بعد وہ آدمی خاموشی سے بیٹھا رہا، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اس کے قریب آئی اور نرمی سے کہا، آپ کی آنکھوں میں درد ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے پچھتاوے میں نہ ڈوبیں، اس کے بجائے آگے کیا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ آدمی نے سر ہلایا۔ پہلی بار وہ سمجھ گیا کہ بیٹیاں لعنت نہیں بلکہ رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے تحفے۔ اس نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے اسے کبھی کوئی اور بیٹی دی تو وہ اسے عزیز رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی پرورش اسی طرح کرے گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ اس رات ستاروں کے نیچے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ سچائی سے بھرے تھے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک بار معاف کر دیا، اگر آپ مجھے دوبارہ بیٹی سے نوازیں تو میں اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے محبت سے پالوں گا اور میں کبھی بھی جہالت کا یہ جرم دوبارہ نہیں کروں گا۔ صحرا کی ہوا اس کی دعا کو رات میں لے گئی۔ وہ آدمی جس نے ایک بار ایک بیٹی کو تاریکی کی ریت میں دفن کیا تھا، اب باپ ہونے کی روشنی کا آرزو مند تھا، شرم کے بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ جنت کے راستے کے طور پر۔
اسلام کے سبق نے اس کی روح میں پیوست ہو چکی تھی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ جنت کی چابیاں ہیں۔ آدمی کی زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد بدل چکی تھی۔ اس کا دل، جو کبھی جہالت سے سخت تھا، اب ایمان کی نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ مومنوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کی یاد کو ایک ایسے زخم کی طرح رکھتا تھا جو کبھی نہیں مٹے گا۔ لیکن اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ بھی ہے جو دلوں کو پرکھتا ہے تاکہ ان کی سچائی ثابت ہو۔ مہینے گزر گئے، اور ایک دن اس کی بیوی کانپتے ہاتھوں سے اس کے پاس آئی اور سرگوشی کی۔ اللہ کے حکم سے، میں امید سے ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کو تلاش کر رہی تھیں، غیر یقینی تھی کہ کہیں پرانے خوف واپس نہ آ جائیں، لیکن اس نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، چاہے اللہ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی، میں اس بچے کو ایک نعمت کے طور پر قبول کروں گا۔ میرے دل میں جہالت پھر کبھی داخل نہیں ہوگی۔ مہینے گزر گئے، اور آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ ان کے گھر میں نوزائیدہ کے رونے کی آوازیں بھر گئیں۔ دائی نے بچے کو اس کے بازوؤں میں رکھا، اس کی ننھی انگلیاں اس کے انگوٹھے کے گرد جڑ گئیں۔ اس کا دل تھم گیا۔ یہ ایک لڑکی تھی، وہی امتحان جو ایک بار اسے گناہ کی طرف لے گیا تھا، واپس آ گیا تھا۔ لیکن اس بار آدمی نے شرمندگی یا کمزوری نہیں دیکھی، اس نے روشنی دیکھی، اس نے رحمت دیکھی، اس نے اللہ کا تحفہ دیکھا۔ اس نے اسے گلے لگایا، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، سرگوشی کی، میری بیٹی، میرا پھول، جنت کا میرا راستہ، میں تمہیں کبھی بھی ظلم میں اس زمین کی دھول کو چھونے نہیں دوں گا، تم میرے بازوؤں میں محفوظ ہو۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ رو پڑی، راحت اس پر چھا گئی۔ ایک ساتھ انہوں نے بچے کو گلے لگایا، لعنت کے طور پر نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت کے طور پر۔ قبیلے میں بات پھیل گئی، کچھ نے اس کا مذاق اڑایا، سرگوشی کی، ایک بار اس نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، اب وہ اسے محبت سے پوجتا ہے۔ لیکن اسے اب ان کے الفاظ کی پرواہ نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اسے ان کی زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا۔ سال گزر گئے، اور چھوٹی لڑکی بڑی ہوئی۔ وہ ہنسی، کھیلی، اور ان کے گھر کو خوشی سے بھر دیا۔ باپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس کی حفاظت کی، اسے ایمان کے کلمات سکھائے، اور اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کیا جیسے وہ واقعی جنت کی کنجی تھی۔ جب بھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے اپنا ماضی کا گناہ یاد آتا، لیکن پچھتاوے میں ڈوبنے کے بجائے وہ اس میں اللہ کی رحمت دیکھتا جس نے اسے دوسرا موقع دیا تھا۔ ایک شام جب سورج سنہری ٹیلوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور سرگوشی کی، تم میری شرم نہیں ہو، تم میری عزت ہو، تم میری لعنت نہیں، تم میری نعمت ہو، اور اللہ کی قسم، میں تمہیں اس دن تک محبت سے پالوں گا جب تک میں اس کے پاس واپس نہیں چلا جاتا۔ صحرا، جو کبھی اس کے جرم کا گواہ تھا، اب اس کی نجات کا گواہ تھا۔ اور یوں وہ باپ جس نے ایک بار جہالت کی ریت میں اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اب اسلام کی روشنی میں ایک اور بیٹی کی پرورش کر رہا تھا۔ اس کی کہانی اللہ کے الفاظ کی ایک زندہ گواہی بن گئی۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔